बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, पूरी दुनिया को जिस खबर का शिद्दत से इंतज़ार था वो बिल-आखिर आ गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तकरीबन तय पा गया। इस मुआहदे तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान ने सबसे अहम किरदार अदा किया, मगर इस बात से किसी हद तक मायूसी हुई कि हतमी मुआहदे के लिए इस्लामाबाद की बजाय स्विट्ज़रलैंड का इंतखाब किया गया, जहाँ 19 जून को अमन मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब रखी गई है। सदर ट्रंप ने इस मुआहदे की खबर देते हुए कहा है कि सबको मुबारक, ईरान से मुआहदा मुकम्मल हो गया है। ईरानी बंदरगाहों से अमेरिका की बहरी नाकाबंदी हटा दी गई है। दुनिया भर के जहाज़ अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दें। तेल की तरसील जो है वो बहाल होने का वक्त आ गया है। आबना हुर्मुज़ जुमा को जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत के बाद खोल दी जाएगी। ईरान के ख़ातिमुल अंबिया हेड क्वार्टर्स ने ईरानी कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि अल्लाह के हुक्म से अमेरिका और इसराइल को शिकस्त फाश हुई है। ईरानी कौम की मर्ज़ी दुश्मन पर मुसल्लत कर दी गई है। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल ने भी मुआहदे की तौसीक करते हुए कहा है कि लबनान समेत फ़ौजी कार्रवाइयाँ आज रात से फ़ौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दी जाएंगी। साथ ही ईरान के ख़िलाफ़ बहरी नाकाबंदी फ़ौरी और मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। ईरान अमेरिका की जंग बंदी ने पूरी दुनिया को, नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की जंग ने पूरी दुनिया को, कोई माने या ना माने, हिला के रख दिया था। अब दोनों मुल्कों के दरमियान अमन मुआहदे के बाद भी कई नई हकीकतें जो हैं वो जन्म ले चुकी हैं। इस बात को भी कोई माने या ना माने, लेकिन इन हकीकतों का जन्म जो है वो भी एक ज़िंदा हकीकत है। ये सवाल आने वाले कई साल और दहाइयों तक दोहराया जाता रहेगा कि इस जंग का फ़ातह कौन। लेकिन किसी को जंग का फ़ातह या शिकस्त खुर्दा ठहराने के लिए ज़रूरी है कि देखा जाए कि जंग शुरू करते हुए अमेरिका के अहदाफ क्या थे, क्या ये हासिल हुए या नहीं। अमेरिका ने ये कहकर ईरान पर जंग मुसल्लत की थी ना कि ईरान में रजीम चेंज का वक्त आ गया है। अमेरिकी क़यादत को इसराइली वज़ीर आज़म ने यह ख्वाब दिखाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे में ईरानी रजीम जो है घुटने टेक देगी और तेहरान में अमेरिका और इसराइल की कठपुतलियों को इक़्तिदार में ला बिठाया जाएगा। मगर 2 माह की जंग के दौरान के बावजूद ईरान में रजीम चेंज हुई ना, मौजूदा रजीम, बल्कि कहना चाहिए उसको ज़रा बराबर भी नुकसान हुआ, बल्कि जो अभी मौजूदा रजीम है वो मज़ीद मुस्तहकम हो गई है और उसकी जो अपोजिशन थी वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई है। ईरान ने पूरी दुनिया से अपनी फ़ौजी ताकत भी मनवा ली है। ईरानी मिज़ाइलों और ड्रोन्स ने जंगों के जदीद तस्वर को बिल्कुल यकसर बदल के रख दिया। अच्छा नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग के मतवक्को नताइज क्या हो सकते हैं, ये सवाल हर ज़ुबान पर है। इस जंग के बाद मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल हमेशा के लिए बदल गई है। अब मशरिक़ वस्ता में ईरान को नज़रअंदाज करके ख़ित्ते में देर पा अमन का कोई मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकता। इस जंग के दौरान ईरान और चीन ने जिस तरह मिलकर दुनिया की सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर किया, उसके बाद ईरान को चीन की सफारतकारी में अहम तरीन मुकाम हासिल होगा और ईरान इस ख़ित्ते में चीन का आलमोस्ट सबसे ज़्यादा बाएतमाद इत्तेहादी बन के उभरेगा। ईरान ने इस जंग के दौरान इन अफसानवी कहानियों को चिकनाचूर करके रख दिया कि इसराइल ने काबिल तस्खीर है, जो इसराइल पता नहीं क्या है, वो ये कर लेता है, वो कर लेता है। सारी मिथ्स जो हैं उनको उड़ा के रख दिया। इसराइली हदूद में कहते थे कि किसी मिज़ाइल का पहुँचना नामुमकिन है, वो सब कुछ मुमकिन कर दिखाया। इस जंग ने ये बात नाज़रीन अमली तौर पे साबित कर दी कि अगर अमेरिका पीछे हट जाए तो सिर्फ ईरान ही चंद मिनटों में, ज़्यादा से ज़्यादा कहना चाहिए चले चंद दिनों में इसराइल को निपटा देगा। इस जंग ने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को तकरीबन दफन करके रख दिया। ईरान की शानदार मज़ाहमत के बाद अब इसराइल को अपनी साख दोबारा बनाने के लिए पता नहीं अब क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे और उसको कितना वक्त लगेगा। इस जंग के नतीजे में दुनिया एक और बात मानने पर मजबूर हो चुकी है और वो ये है कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान का हक़ है। ईरान ने जंग के दौरान आबना हुर्मुज़ को बंद करके साबित कर दिया कि दुनिया की इक़्तिसादी शरक पर जो है वो ईरान का कंट्रोल है। अब आने वाले दिनों में ईरान आबना हुर्मुज़ में कोई राहदारी टैक्स लगा दे तो उस पर आप देख लीजिएगा कि ज़्यादा मज़ामत नहीं होगी और मेरा ख्याल है शायद ईरान ऐसा करेगा। ईरान के साथ मुआहदे के बाद ईरान पर तिजारती पाबंदियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी तो दुनिया बिल्कुल एक बदला हुआ ईरान देखेंगी।
دیکھے گی ایرانی قوم اس خطے میں تعلیمی میدان میں سب سے آگے ہے. اب یہ ایرانی جو ہیں ہر میدان میں دنیا کے شانہ بشانہ ہوں گے. معاہدے کے بعد ایران کے مجبد اثاثے جو ہیں وہ بحال ہوں گے تو پھر ایران کی کئی اقتصادی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی. اس معاہدے کے بعد دیکھیں تو یہ 45 روزہ جنگ جو ہے وہ ایران کے لیے نصرت خداوندی ثابت ہوئی ہے. اس جنگ میں ایرانی قوم نے شاندار مزاحمت سے اپنی طاقت کا سکہ جو ہے وہ پوری دنیا پہ بٹھا دیا ہے. ناظرین بے مثال فتح شاید اسی کو کہتے ہیں. اچھا ناظرین، عمران خان کو گزشتہ رات ایک بار پھر آنکھ کے معائنے کے لیے پیمز ہاسپٹل لایا گیا. پیمز ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو ہسپتال میں آنکھ کے علاج کے سلسلے میں 5واں انجیکشن لگایا گیا. اس دوران عمران خان کی صحت مستحکم تھی، جس کے بعد عمران خان کو واپس جیل منتقل کر دیا گیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ جمعرات کو عمران خان کو ڈیلا جیل سے منتقل کرنے کی خبریں ٹی وی چینلز پر کیوں چلوائی گئی تھیں؟ اگر عمران خان کی آنکھ کا معائنہ گزشتہ رات ہوا ہے تو اس سے 3 دن پہلے عمران خان کو کہاں لے جایا گیا؟ اس سے ان خبروں کو تقویت ملتی ہے کہ عمران خان سے کچھ اہم لوگوں کی ملاقاتیں کرائی گئی ہیں یا ملاقات کرائی گئی ہے. ساتھ ہی اس بات کے اشارے بھی ملنے لگے ہیں کہ عمران خان سے ملاقاتوں کی بحالی کا وقت بھی شاید قریباً پہنچا. یہی وجہ ہے کہ آج شاید سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے. اگرچہ رجسٹرار نے درخواست پر کئی اعتراضات لگائے ہیں، مگر جسٹس خادم حسین سومرو نے ریمارکس دی ہیں کہ درخواست پر اعتراضات دور کر دیے جائیں تو وہ آج ہی اپنا فیصلہ سنا دیں گے. ذرائع کے مطابق اگر سہیل آفریدی اور مزمل اسلم کی عمران خان سے ملاقات نہ کرائی گئی تو کے پی حکومت اگلے پورے سال کا نہیں صرف 3 ماہ کا بجٹ منظور کرے گی تاکہ وفاقی حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکے. اب دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کیا پوزیشن لیتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات نہ ہوئی تو پھر سہیل آفریدی کی پارٹی کے اندر پوزیشن جو ہے وہ مزید خراب ہونے کا خدشہ موجود ہے. اچھا ناظرین، وفاقی بجٹ آنے پر داد و تحسین کی چاند ماری جاری ہے. نون لیگی جو وزراء ہیں وہ داد طلب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، مگر اس بجٹ کو اشرافیہ کا بجٹ کہا جا رہا ہے. میں حیران ہوں کہ آئی ایم ایف جو عوام کو ریلیف دینے والی ہر تجویز کو مسترد کر دیتا ہے، اس نے مراعات یافتہ طبقے کو مزید مراعات دینے پر کوئی اعتراض نہیں کیا. بجٹ میں قومی اسمبلی کے لیے 17.5 ارب روپے، سینٹ کے لیے 9 ارب 60 کروڑ روپے سے زیادہ مختص کیے گئے ہیں. یعنی پارلیمنٹ کا مجموعی بجٹ جو ہے وہ 26.5 ارب سے بھی زیادہ بنتا ہے. اس طرح سینٹ اور قومی اسمبلی کا روزانہ کا خرچ جو ہے وہ 7.25 کروڑ روپے ہوگا. اس انتہائی مہنگی پارلیمنٹ کی افادیت کیا ہے ناظرین؟ وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. پارلیمنٹ کے بعد عدلیہ کی بات کر لیتے ہیں. انصاف کے یہ ادارے اب نرم سے نرم لفظوں میں بھی کہا جائے، چاروں طرف ایک ہی آواز ہے کہ جی انصاف کے ادارے جو ہیں وہ ناانصافی کا مرکز بن چکے ہیں، مگر نظام سے اپنا حصہ جو ہے وہ جسے سے زیادہ وصول کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. بجٹ میں سپریم کورٹ کے 18 ججز کے لیے 7 ارب 44 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، جن میں تنخواہوں اور الاؤنسز کے لیے تقریباً 4.5 ارب روپے شامل ہیں. یعنی سپریم کورٹ کا ایک جج 414 ملین یا 41 کروڑ 40 لاکھ روپے میں پڑے گا. آئینی عدالت کے ہیرے جو ہیں وہ ان سے بھی بھاری مالیت کے ہیں. آئینی عدالت کے 7 ججز کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس سے عملی طور پہ آئینی عدالت کا ایک جج جو ہے وہ 85 کروڑ 70 لاکھ روپے کے لگ بھگ پڑے گا. پاکستان میں ناظرین نوجوان آبادی کا اس وقت 65% جو ہیں وہ نوجوان ہیں، جن کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 16.5 کروڑ کے لگ بھگ بنتی ہے. بجٹ میں ان نوجوانوں کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو فی کس نوجوان جو ہے وہ غالباً 32 روپے بنتا ہوگا. اور بقول شخص اس وقت ملک بھر میں کہیں بھی 32 روپے کا سموسہ نہیں ملتا. یعنی حکومت نے ایک نوجوان کی قیمت جو ہے ایک سموسے سے کم مقرر کی ہے. دوسری طرف اشرافیہ جو ہے وہ عوام کا باقاعدہ خون چوسنے پہ تلی ہوئی ہے. ملک میں سرکاری گاڑیوں کی تعداد جو ہے 85,500 سے زیادہ ہے. ان گاڑیوں کو چلانے کے لیے سالانہ اربوں لیٹر پیٹرول جو ہے وہ مفت دیا جاتا ہے. دوسری طرف دنیا کی چوتھی بڑی معیشت برطانیہ، جہاں سرکاری پول میں صرف 86 گاڑیاں ہیں. اب اس سے آگے اور کیا بات کی جائے.
اچھا ناظرین، آزاد کشمیر میں معاملات تاحال معمول پر کسی طور بھی نہیں کہے جا سکتے۔ راولہ کوٹ سے تکلیف دہ خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکاری طور پر کہا جا رہا ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں حالات معمول پہ ہیں، مگر آزاد ذرائع جو ہیں وہ اس کی تصدیق نہیں کر پا رہے ابھی تک۔ بی بی سی کے مطابق 5 جون سے پورے آزاد کشمیر میں کاروبار زندگی کہیں جزوی اور کہیں کلی طور پر معطل ہے۔ اس وقت بھی مظاہرین کی ایک بڑی تعداد راولہ کوٹ کے باہر بیٹھی ہے۔ اس دوران مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آپریشن کی کوشش بھی ہوئی ہے، مگر یہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ مظاہرین کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کریک ڈاؤن میں 2 مظاہرین بھی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ البتہ سرکاری ادارے جو ہیں وہ اسے مظاہرین کی الزام تراشی قرار دے رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، جیسے جیسے آزاد کشمیر میں احتجاج طول پکڑ رہا ہے، یہ ایک انٹرنیشنل نیوز بھی بنتا جا رہا ہے، عالمی خبر بھی بنتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز لندن کے پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے جو مظاہرہ ہوا وہ حاضرین کی تعداد کے لحاظ سے حیران کن تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں کشمیری مظاہرین کو لندن کی سڑکوں پر کم ہی دیکھا گیا ہے۔ اس مظاہرے کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ مظاہرین نے کھل کر اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا پاکستان اور اس کے عوام سے کوئی تنازع نہیں ہے، ان اداروں سے کوئی تنازع نہیں ہے۔ مظاہرین نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی اٹوٹ قرار دیا۔ دوسری طرف سرکاری اور انتظامی افسروں کی جو بیان بازی ہے وہ شعلے اگلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے 4 رہنماؤں شوکت نواز میر، عمر نذیر کشمیری، سردار امان اور خواجہ مہران کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ میرے خیال میں مسئلہ حل کرنا ہے تو پھر مذاکرات جو ہیں وہ غیر مشروط ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سارے ماحول میں پیپلز پارٹی کی مقامی اور قومی قیادت کا ناظرین جو کردار ہے وہ ذرا آپ غور سے دیکھیں تو بہت ہی نامناسب ہے۔ پیپلز پارٹی اچھی طرح جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ مہاجرین کی بارہ نشستوں کا خاتمہ ہے۔ مظاہرین کا سب سے جو بڑا مطالبہ ہے، جس پر ایک طرف پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر حکومت نے عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے کر اس کے 4 رہنماؤں کی گرفتاری پر انعام کا اعلان کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور جو ہیں اب اسی عوامی ایکشن کمیٹی اور اس کے رہنماؤں کے لیے نرم گوشہ بھی دکھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ کسی جذبے کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر انہیں پیچھے ہٹانا آسان نہیں ہوتا۔ جو انہیں لیڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ اب لوگوں کے ہیرو بن چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا یہی دوگلا کردار جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ بن کے سامنے آیا ہے۔ اچھا ناظرین، چند ماہ قبل پنجاب حکومت نے جب گوبر ٹیکس لگایا تھا، یہ بات کی تھی، اسی وقت ہی ماتھا ٹھنکا تھا کہ جو حکومت گائے بھینسوں کو نہیں چھوڑ رہی وہ اس طرح کے معاملات میں انسانوں کو کیسے استثنا دے گی۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ پنجاب حکومت نے گوبر ٹیکس کے بعد ٹوائلٹ ٹیکس بھی لگا دیا ہے، بلکہ ٹوائلٹ ٹیکس کی وصولی بھی شروع کر دی ہے۔ محکمہ واسا اب فی بیت الخلاء 2500 روپے ٹیکس چارج کیا کرے گی۔ رحیم یار خان کے ہاسپٹلز کو ٹوائلٹ ٹیکس جمع کرانے کے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ مبینہ طور پر واسا نے لالا اقبال ہسپتال رحیم یار خان کے 15 ٹوائلٹس کا ماہانہ 37,500 روپے ٹیکس بھیج دیا ہے۔ ناصر میڈیکل کمپلیکس کے 17 ٹوائلٹس پر 62,000 ٹیکس نوٹس بھیج دیا گیا ہے، بلکہ ایک نجی کلینک کی جانب سے ٹیکس ادا نہ کرنے پر FIR بھی درج کرا دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے فی الحال مہربانی یہ کی ہے کہ ابھی صرف مقامی مقامات پر بنے ٹوائلٹس یا بیت الخلائی ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے ہیں۔ گھروں میں بنے ٹوائلٹ جو ہیں وہ فی الحال اس سے ایگزیمپٹڈ ہیں، یعنی حکومت کی نظر میں نہیں آئے، استثناء ہے۔ یوں عوامی ٹوائلٹس استعمال کرنے پر اب پہلے سے زیادہ رقم خرچ کرنی پڑے گی، یعنی جو ساتھ رسید بھی ملے گی اس پہ لکھا ہوگا GST یا ٹیکس اتنے پرسنٹ ہے، کیونکہ ان پر اب ٹیکس لگ گیا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ جی عوامی مقامات اور ہسپتالوں کے ٹوائلٹس پر ٹیکس جو ہے یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے۔ یہ منصوبہ کامیاب ہوا تو پھر بتدریج گھروں کے ٹوائلٹس بھی اس ٹیکس کی زد میں آئیں گے۔ ابھی تو پنجاب حکومت نے ٹوائلٹس پر لم سم ٹیکس وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آگے چل کر اس ٹیکس کا دائرہ کار فی پھیرا تک بڑھایا جا سکتا ہے، اس لیے پنجاب کے باسی ابھی سے اپنے معدوں کی مضبوطی کے لیے مناسب خوراک اور ادویات کا بندوبست شروع کر دیں۔ اس سے پہلے حکماء کی یہ متفقہ رائے تھی کہ قبض جو ہے وہ امراض ہے، یعنی تمام بیماریوں کی ماں ہے، مگر پنجاب حکومت کے ٹوائلٹ ٹیکس کے بعد اب قبض
ٹوائلٹ ٹیکس جو ہے وہ قبض جو ہے وہ ٹوائلٹ ٹیکس سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دوسرا، ٹوائلٹ ٹیکس سے بچنے کے لیے ایک بار پھر ہوائج ضروریہ کے لیے فصلوں کا رخ کرنے کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ داد دینی پڑے گی پنجاب میں نون لیگی سرکار کو، جو اپنی رعایا کو قدرت کے قریب تر کرتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین، آخر میں علی شیران کے دو اشعار سن لیں۔ اندھیری رات میں دل اتنا ڈر گیا تھا میرا، اندھیری رات میں دل اتنا ڈر گیا تھا میرا، بدن چراغ کے اندر اتر گیا تھا میرا، بدن چراغ کے اندر اتر گیا تھا میرا۔ قیام گاہ کو ہجرت بچا گئی ورنہ، قیام گاہ کو ہجرت بچا گئی ورنہ، میں گھر نہ چھوڑ کے جاتا تو گھر گیا تھا میرا، میں گھر نہ چھوڑ کے جاتا تو گھر گیا تھا میرا۔ میں سر نہ مارتا دیوار میں تو کیا کرتا، میں سر نہ مارتا دیوار میں تو کیا کرتا، دماغ دل کے مسائل سے بھر گیا تھا میرا، دماغ دل کے مسائل سے بھر گیا تھا میرا۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔